आसमान को चीरते हुए ईरान के जौहरी F-35 जब दुश्मन की तनसीबात को निशाना बनाए और ज़मीन पर सिफारती महाज पर उसकी तबाही को तारीखी कामयाबी बनाकर पेश किया जाए तो खामोशी मुजरिमाना बन जाती। ईरान की फ़ज़ाई ताकत का सवाल अब सिर्फ अस्करी बरतरी का नहीं है, बल्कि उसकी नज़रियाती खुद मुख्तारी, कौमी बका और मशरक़ वस्ता में तवाज़ुन ताकत का आखिरी सतून बन चुका। 5 बरस गुजर चुके, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी, मगर ईरान के आसमान अब भी उन तैयारों के मुंतज़िर हैं जो ना सिर्फ दुश्मन का रास्ता रोक सकें बल्कि तेहरान की मज़ाहमती बयानिए को नई परवाज़ दे सकें। ये लम्हा सिर्फ जंगी हिकमत अमली का नहीं है, बल्कि एक तारीखी इम्तिहान है कि क्या ईरान तारीख की सबसे बड़ी फ़ज़ाई चाल का जवाब बर वक्त दे सकेगा या ताख़ीर उसे उस मकाम तक ले जाएगी जहाँ फ़ज़ा में खामोशी और ज़मीन पर शिकस्त की तमहीद बन जाए। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, ईरान की फ़ज़ाई दिफाई हिकमत अमली जिसे बरसों से पुराने अमरीकी और रूसी साख्ता टेक्नोलॉजी पर कायम रखा गया था, अब एक ऐसे दौराहे के ऊपर पहुंच चुकी है जहां तब्दीली महज एक ऑप्शन नहीं, एक मजबूरी बन चुकी है। और इसराइल के साथ हालिया 12 रोज़ा जंग ने ईरानी फ़ज़ाई हुदूद को जिस तरह बेनकाब किया, उसने तेहरान को उस हकीकत से आशना करवाया है कि अगर मौजूदा तनाजुर में भी वो अपनी फ़ज़ाई ताकत को जदीद खतूत पर उस्तवार ना कर सका तो आइंदा किसी भी जंग में ना सिर्फ दिफा बल्कि खुद मुख्तारी भी दाव पर लग जाएगी। इसी तनाजुर में ईरान की आला दिफाई क़यादत ने चीन के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ किया और J-10CE तैयारों की ख़रीदारी पे संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। ये फ़ैसला महज एक जंगी तैयारा ख़रीदने का नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रेटजिक सोच की तब्दीली का आगाज़ है। J-10C जो है वो अपनी साख्त, रफ्तार, टारगेटेड सिस्टम, AISC और PL-15 मिसाइलों के बायस सिर्फ दिफाई कुव्वत नहीं है बल्कि जारहाना डिटर्मिनेंस की हैसियत रखता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क ने इसे राफेल जैसे जदीद तैयारों के मुकाबले में तैनात करके फ़ज़ाई तवाज़ुन अपने हक में किया था। तो ईरान जैसे मुल्क के लिए जो पहले ही इसराइल और अमेरिका के शदीद दबाव में है, ये एक आजमूदा और काबिल एतमाद इंतखाब बन गया। रूस की जानिब से Su-35 तैयारों की फराहमी पर मुसलसल ताख़ीर और अमेरिका और इसराइल की जारहियत ने ईरान को इस राह पर गामज़न किया है कि वो दिफाई अपग्रेड के लिए सिर्फ दोस्त ममालिक पर भरोसा करे और ऐसे ममालिक से दिफाई ताउन बढ़वाए जो मगरबी इत्तेहाद के असर से बाहर हों। ईरान की जो मौजूदा फ़ज़ाइया है उसमें कई दहान पुराने F-4, F-5, F-14 और MiG-29 जैसे तैयारे शामिल हैं, जिन्हें ना सिर्फ तकनीकी तौर पे अपग्रेड करना मुश्किल है बल्कि उनके लिए पुर्जाजात की फराहमी भी एक मसला बन चुकी है। ऐसे में अगर चीन से जदीद 4.5 नस्ल के तैयारे हासिल हो जाते हैं तो ईरान को ना सिर्फ फ़ज़ा में एक नई ताकत हासिल होगी बल्कि उसकी फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क में भी एक बड़ा इनकलाब आएगा। चीन के साथ दिफाई ताउन ना सिर्फ जंगी सलाहियतों को बेहतर करेगा बल्कि बीजिंग और तेहरान के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को भी नई बुलंदियों पर ले जाएगा, जो अमेरिका और इसराइल के लिए एक नई स्ट्रेटजिक सरदर्द बन सकती है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान का पैगाम बहुत वाज़ेह कि अगर इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी F-35 जैसे स्टेल्थ तैयारे और अमरीकी हिमायत के साथ खित्ते में अपनी अस्करी बालादस्ती कायम रखना चाहता है तो ईरान अब महज रद्द-ए-अमल में जवाब देने वाला मुल्क नहीं रहेगा। वो ना सिर्फ ज़मीन से बल्कि फ़ज़ा से भी ऐसी कुव्वत पैदा करेगा जिसका सामना करना किसी भी जारह मिजाज मुल्क के लिए आसान नहीं होगा। और जब J-10CE जैसे तैयारे तेहरान के फ़ज़ाई बेस से परवाज़ करेंगे तो ये सिर्फ एक तकनीकी परवाज़ नहीं होगी बल्कि मशरक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार तादीबी परवाज़ होगी। लिहाजा ये दिफाई अपग्रेडेशन है, ये ईरान के लिए सिर्फ एक अस्करी फ़ैसला नहीं है बल्कि एक नज़रियाती भी है और जियोपॉलिटिकल पैगाम भी है। ये पैगाम इसराइल, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए है कि अगर वो तेहरान को तनहा करने का ख्वाब देख रहे थे तो चीन जैसी आलमी ताकत के साथ बढ़ते दिफाई हमआहंगी इस ख्वाब को चकनाचूर कर देगी। ईरान ने यह ज़ाहिर कर दिया है कि वह ना सिर्फ मिसाइल कुव्वत में आ गए बल्कि फ़ज़ाई बरतरी के मैदान में भी एक नया खिलाड़ी बनने को तैयार है, वो भी ऐसे वक्त में जब मशरक़ वस्ता की फ़ज़ाएँ धमाकों, चीखों और ईंधन की बोसीदा महक से लबरेज हो चुकी हैं। ईरान ने आसमान की तरफ नज़रें उठाई हैं और ये नज़रें अब सिर्फ दुआओं के लिए नहीं हैं बल्कि दुआओं के साथ साथ जवाब देने के लिए भी बुलंद हो रही हैं। ईरान की फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन अब एक नाजुक और फैसलाकुन मोड़ के ऊपर आ पहुंचा।
جہاں ماضی کی تاخیر دیکھنے میں آئی ہے، موجودہ خطرات دیکھنے میں آئے ہیں، مستقبل کی حکمت عملی جو ہے وہ ایک ساتھ بیک وقت ایران کو اس فیصلے پر مجبور کر رہی ہے کہ روس کے سو-35 طیاروں کی طرف دیکھنے والی نگاہیں جو ہیں وہ اب چین کی J-10CE کی عملی دستیابی کی طرف پلٹ جائیں، اور اسی پلٹاؤ میں صرف جنگی صلاحیت نہیں بلکہ عالمی توازن طاقت کی ایک نئی تشکیل کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ ایران جو ایک لمبے عرصے سے عالمی پابندیوں، سفارتی دباؤ کا شکار رہا، وہ اب اپنی فضائی حکمت عملی کو صرف عسکری خطوط پہ استوار نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک بڑی جغرافیائی اسٹریٹجی کے تحت ترتیب دے رہا ہے، جس میں روس کے وعدے جو ہیں وہ کسی حد تک غیر یقینی دکھائی دیے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، جبکہ چین کی تیاری یقینی دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت ایران کے پاس جو فضائی بیڑا موجود ہے وہ زیادہ تر 1970 اور 1980 کی دہائیوں کے امریکی، روسی اور چند فرانسیسی طیاروں پر مشتمل ہے، جس میں F4 ہے، F14 ہے، MiG-29 ہے اور میراج طیارے شامل ہیں، اور ان میں سے کئی نہ صرف تکنیکی اعتبار سے پرانے ہو چکے ہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال اور پرزہ جات کی فراہمی جو ہے وہ ایک مستقل چیلنج بنی ہوئی ہے، کسی ملک سے ملتا ہی نہیں ہے، وہ دیتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری نئی ٹیکنالوجی آ گئی۔ اسرائیل کی جانب سے حالیہ میزائل حملے اور امریکہ کی عسکری حمایت سے کی گئی بمباری نے ایران کی زمین اور فضائی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا، اور ان حملوں نے تہران کو یہ سخت سبق دیا ہے کہ اگر وہ فضائی محاذ پہ موجودہ کمزوری کو ختم نہیں کرتا تو اگلی جنگ صرف مہنگی نہیں ہوگی بلکہ تباہ کن بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ہم نے میزائلوں کے ذریعے جواب دے دیا، لیکن جو ہماری فضائی برتری ہے وہ نہیں ہے۔ یہی پس منظر چین کے J-10C کے جو طیارے ہیں اس کو پرکشش اور عملی انتخاب بناتا ہے ایران کے لیے۔ یہ طیارے اگرچہ Su-35 جتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن اس کا ایسا ریڈار، نسبتاً کم قیمت، جدید الیکٹرانکس اور PL-15 جیسے طویل مار کے میزائل انہیں قابل بھروسہ جنگی پلیٹ فارم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور پاکستان کے تجربے نے بھی ان طیاروں کی افادیت کو تسلیم شدہ بنا دی ہے۔ جہاں J-10C نے بھارتی رافیل جیسے طیاروں کے مقابلے میں کامیابی سے کارکردگی دکھائی، اور ایران اب نہ صرف انہی طیاروں کو اپنی فضائی برتری کی بنیاد بنانا چاہتا ہے بلکہ وہ چین کے ساتھ ایک وسیع دفاعی تعاون کا آغاز بھی کر رہا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک نئی اسٹریٹجک گھنٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ادھر روس کی جانب سے جو Su-35 ہیں اس کی فراہمی پر مسلسل تاخیر دکھائی دے رہی ہے، اور دفاعی ترجیحات کی تبدیلی ہے ان کے لیے، جس نے ایران کو الجھن میں ڈالا۔ اگرچہ جو علی شادمانی ہیں، ان جیسے اعلیٰ ایرانی کمانڈر اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن نہ تو ترسیل کی کوئی ٹھوس خبر آئی ہے، نہ ہی تعداد کی، کہ روس خود یوکرین کے محاذ کے اوپر مصروف ہے، اور نیٹو سے بڑھتی کشیدگی جو اس کے لیے ہے، اس نے اپنے اسلحہ ذخائر کو محفوظ بنانا اولین ترجیح بنا لی ہے، اور ایسے میں ایران کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر وہ اپنی فضائی طاقت کو فوری طور پہ دوبارہ منظم نہیں کرے گا تو دشمنوں کو اس کی کمزوری پہ ضرب لگانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے چینی J-10CE کی آمد نہ صرف جنگی محاذ پہ ایران کی پوزیشن کو مستحکم کر دے گی بلکہ ایک نئے دفاعی اتحاد کی بنیاد بھی بن سکتی ہے، جو روس کی بجائے چین کو مشرق وسطیٰ میں ایرانی اتحادی کے طور پہ نمایاں کر دے گا۔ روس کے ساتھ بھی دفاعی اتحاد تو اس کا جاری و ساری رہے گا، لیکن جو ابھی دفاعی اسلحہ ہے وہ چین سے مانگا جائے گا۔ یہ صرف تکنیکی نہیں، نظریاتی تبدیلی بھی ہوگی، ایک ایسی تبدیلی جو ایران کو عالمی اسلحہ منڈی میں ایک اور متبادل بلاک کی طرف لے کے جائے گی، جس میں امریکی اور مغربی دباؤ کا توڑ موجود ہوگا۔ اور ایران کا یہ پیغام بہت واضح ہے کہ وہ اب صرف میزائل قوت پہ انحصار نہیں کر رہا بلکہ فضا میں اپنی موجودگی کو فیصلہ کن بنانے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر تہران کے ہوائی اڈوں پہ چینی J-10C اترتے ہیں تو یہ صرف طیاروں کی خریداری نہیں ہے بلکہ ایک نئے اسٹریٹجک باب کی شروعات ہوں گی۔ وزیر دفاع ان کے وہاں پہ گئے چائنا میں، اور سننے میں یہ ہے کہ ان کی ایکسپرٹس کی ٹیم ادھر ایران کے اندر موجود ہے، اور اگر روس اپنی رفتار پہ قائم رہا تو شاید مستقبل میں ایران سے جو ہے وہ اتحاد اپنا مزید مضبوط کر لے، لیکن جب چین ایک موجودہ سہارا بن جائے، وہ سہارا جو مشرق وسطیٰ میں ایک نئے دفاعی توازن کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور ایران کے لیے اب یہ لمحہ فیصلہ کن ہے، یا تو وہ انتظار کرتا رہے، مزید کمزور ہوتا رہے، یا پھر چین سے اپنی فضا کی طاقت لے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ ایران کی فضائی طاقت جو ہے وہ اب صرف ایک دفاعی صلاحیت نہیں ہے بلکہ اسے مزاحمتی تشخص، قومی خود مختاری اور علاقائی اثر و رسوخ کو اکٹھا سمونا ہے۔ 58% جنگی طیاروں پر مشتمل ایرانی فضائی بیڑا بظاہر پرانا ضرور ہے، مگر اس کی استقامت، خود انحصاری اور 4 دہائیوں پر محیط تکنیکی مزاحمت اپنی مثال آپ ہے۔ امریکی F-14 جیسا پیچیدہ طیارہ جسے خود امریکہ بھی محدود رکھ سکا ہے، ایران نے 40 برسوں تک بغیر کسی بیرونی تعاون کے وہ نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ اسے فعال جنگی نظام کا حصہ بھی بنائے رکھا ہے۔ یہ صرف عسکری مہارت نہیں ہے بلکہ یہ داخلی ٹیکنالوجی پر بھی یقین کا ثبوت ہے۔ لیکن حالیہ اسرائیلی حملے اور امریکی حملہ آور پالیسی نے ایران کو یہ واضح پیغام دیا کہ اگر اب اس نے اپنی فضائی طاقت کو جدید خطوط پہ استوار نہ کیا تو یہ تاخیر مہنگی پڑ سکتی ہے اور مہلک بھی۔ یہی وہ موقع ہے جس پہ ایران کی نگاہ جو ہے وہ اب J-10C کے اوپر ہے،
وہ طیارے جو MiG 35 کی نسل کے جدید ترین آلات سے لیس ہیں، جن کی محدود تعداد بھی دشمن کی فضائی حکمت عملی کو پیچیدہ بنا رہی ہے، اور اسرائیل کے F-35 جیسے طیارے اگرچہ تکنیکی برتری رکھتے ہیں، لیکن اگر انہیں J-10CE یا Su-35 جیسے طیاروں کی طرف متوجہ ہو کے ایئر ٹو ایئر فائٹ میں الجھنا پڑے تو ان کی زمینی حملے کی صلاحیت میں واضح کمی آ جاتی ہے، جو ایران کے لیے ایک تصویراتی فائدہ ہے۔ اور ایران کے بعض ناقدین اور مغربی ماہرین یہ دلیل دیتے ہیں کہ تہران کے پاس نہ تو جدید طیاروں کی سہولت موجود ہے، نہ ہی ان کا انفراسٹرکچر موجود ہے، نہ ہی تربیت یافتہ افراد کی مناسب مقدار موجود ہے، اور یہ کہ ایسی تبدیلی میں 1 دہائی سے زائد کا وقت لگے گا۔ لیکن جس طریقے سے پھرتی چائنا کی دکھائی دیتی ہے، اور جس طریقے سے وزیر دفاع ان کے جا کے وہاں پہ ملاقات کر کے آئے ہیں، اور جیسے ان کے لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ملٹری واچ میگزین نے بجا طور پہ ایک چیز کی نشاندہی کی ہے کہ ایران جیسا ملک جو MiG 29 F-14 جیسے ہیوی پلیٹ فارم چلاتا رہا ہو، وہ J-10C یا MiG 35 جیسے جدید مگر نسبتاً ہلکے پلیٹ فارم کو کہیں زیادہ مؤثر انداز میں چلا سکتا ہے۔ اور بھارت نے MiG 29 سے Su-30 MKI جو ہے اس پہ محض 2 سال میں منتقلی مکمل کر لی تھی، تو ایران یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران ایک سے زیادہ سپلائر سے وقت اسلحہ لینے، اس کی مقامی سطح پہ مرمت اور ریورس انجینئرنگ کی مہارت بخوبی حاصل کر چکا ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ کوثر سائکا اور آذرخش جیسے طیارے ہیں، جو اگرچہ عالمی سطح پہ محدود حیثیت رکھتے ہیں، مگر ایرانی عسکری خود کفالت کا وہ اعلان ہے۔ یہی وہ تجربہ ہے جو ایران کو ہر نئے طیارے کو اپنی حکمت عملی اور لاجسٹک نظام میں تیزی سے ضم کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر ایران اب بھی کسی ابہام کا شکار رہا تو وہ خطے میں کمزور تو ضرور ہوگا، لیکن طاقتور بھی عزائم کے طور پہ تو ہے۔ لیکن اگر وہ چینی اور روسی طیاروں کا امتزاج اپناتا ہے فوری ضرورت کے لیے، J-10C، Su-35 یا MiG 35 طویل المیعاد حکمت عملی کے تحت، تو وہ نہ صرف اپنی فضائی حدود کو محفوظ بنا لے گا بلکہ اسرائیلی حملوں کی تکرار کو بھی مہنگا اور غیر مؤثر بنا دے گا۔ ایران کا اگلا قدم صرف طیاروں کی خریداری نہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے ایک نئے توازن کی بنیاد ہوگا، اور یہی وہ منظر ہے جس سے امریکی اور اسرائیلی تجزیہ کار خوف زدہ ہیں اور مسلسل اسے روکنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایران اب اس مقام پر ہے جہاں اس کی فضا صرف سرحدی دفاع کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی نظریاتی اور اسٹریٹجک خودی کا مظہر بن چکی ہے، اور ایران کی فضائی صلاحیت پہ مبنی یہ تجزیہ دراصل اس بڑے اور پیچیدہ جغرافیائی بیانیے کا تسلسل ہے جس میں مشرق وسطیٰ کی قوتیں اب محض زمین پر نہیں بلکہ فضا میں بھی اپنے وجود اور اثر و رسوخ کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اس بیانیے کے اندر ایران کا کردار دفاعی ریاست کا نہیں بلکہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک مزاحمتی بلاک ہے، اس کی علامت بنے گا جو اسرائیل اور امریکہ کے عسکری اتحاد کے سامنے کھڑا۔ اگر آپ دیکھیں اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری اور عسکری ڈھانچے پہ تباہ کن حملے ہوئے، اور آیت اللہ علی خامنائی نے مسلسل قوم کو خطاب کر کے حوصلہ دیا، یہ سب ایک ایسی فضا تیار ہو رہی ہے جہاں ایران کو فیصلہ کن اور فوری دفاعی بحالی کی ضرورت ہے، اور اسی تناظر میں ایران کے پاس 2 واضح عسکری راستے موجود ہیں۔ ایک طرف روسی Su-35 جیسے مہنگے مگر پیچیدہ طیارے جن کی فراہمی تاحال تو تاخیر کا شکار ہے، اور دوسری طرف J-10CE طیارے جو تکنیکی اعتبار سے نہ صرف جدید ہیں بلکہ پاکستان جیسے ہمسایہ ملک میں اپنی کارکردگی سے عملی برتری بھی ثابت کر چکے ہیں۔ اور ایران کا بیجنگ کی طرف جھکاؤ اس بات کی علامت ہے، جس طریقے کا وہ دورہ ہوا کہ تہران اب جو ہے وہ دوسروں کے غیر یقینی وعدوں سے نکل کے ایشیائی بلاک میں ایک نیا عسکری اعتماد پیدا کر رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تناظر کے اندر دھچکا دوسری طرف کتنا لگتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔